मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हम सूरह बकरा पढ़ रहे हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 167 तक हमने पढ़ लिया था। आज हम आयत नंबर 168 से शुरू करेंगे, रुकू नंबर 4। तो अल्लाह का नाम लेकर आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु, ए लोगो, कुलू खाओ। या अय्यु, ए, हन्नासु लोगो, कुलू खाओ। मिम्मा, उस चीज़ से, मिम से, मा जो, फिल अर्ज़ी, फ़ी में, अल अर्ज़ी ज़मीन है, हलालन हलाल, तय्यिबन पाकीज़ा। या अय्युहन्नासु, ए लोगो, कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ी, उस चीज़ से खाओ जो ज़मीन में है, हलालन तय्यिबन, हलाल और पाकीज़ा। वला, और ना, तत्ताबियू, तुम पैरवी करो, खुतुवाती, कदमों की, अश्शैतानी, शैतान। वला तत्ताबियू खुतुवात शैतानी, और शैतान के कदमों की पैरवी ना करो। इन्नहु, बेशक वो, लकुम, तुम्हारे लिए, अदुव्वुन, दुश्मन है, मुबीन, खुला या वाज़े। इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है या वाज़े दुश्मन है। फिर देखें, या अय्युहन्नासु, ए लोगो, कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ी, उस चीज़ से खाओ जो ज़मीन में है, हलालन तय्यिबन, हलाल और पाकीज़ा। वला तत्ताबियू खुतुवात शैतान, और शैतान के कदमों की पैरवी ना करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, बेशक वो तुम्हारा वाज़े या खुला दुश्मन है। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इंसान को क्या चीज़ें खानी है और किन से बचना है। यानी हलाल और पाकीज़ा चीज़ें खाने का हुक्म दिया है, और वो चीज़ें जो अल्लाह ने इंसान को मना की हैं या इंसान के लिए हराम करार दी हैं, वो इंसानी जिस्म के मुवाफिक नहीं हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म के मुवाफिक ना होने की वजह से वो चीज़ें इंसान के लिए हराम करार दी हैं। और कौन सी चीज़ें हराम है वो आगे आयत में आ जाएगा। वाज़ह तौर पर अल्लाह ताला ने बता दिया है कि क्या क्या हराम है, और साथ ही फरमा दिया कि शैतान की पैरवी ना करो, शैतान के कदमों के पीछे ना चलो। यानी शैतान तुम लोगों को सीधे रास्ते से हटाने की कोशिश करता है, लिहाजा उसकी पैरवी ना करो, क्योंकि वो रोज़े अव्वल से ही इंसान का वाज़े और खुला दुश्मन है। उसका काम क्या है? अल्लाह ताला तो नेकी का हुक्म देते हैं, शैतान क्या करता है? इन्नमा, बेशक वो, या मुरुकुम, तुम्हें हुक्म देता है, या मुरु हुक्म देता है, कुम, तुम्हें, बिस्सूई, बी का अस्सूई, बुराई। इन्नहु या मुरुक, इन्नमा या मुरुकुम बिस्सूई, बेशक वो तुम्हें बुराई, वल-फहशाई, और बेहयाई का हुक्म देता है। इन्नमा या मुरुकुम, इन्नमा, बेशक, या मुरुकुम, वो तुम्हें हुक्म देता है, बिस्सूई, बुराई का, वल-फहशाई, और बेहयाई का। व अन तकूलू, व अन, और ये कि, तकूलू, तुम कहो, अलल्लाही, अल्लाह ताला पर, मा ला तालमून, जो तुम नहीं जानते। फिर देखें, इन्नमा या मुरुकुम, बेशक वो तुम्हें हुक्म देता है, बिस्सूई, बुराई का, वल फहशाई, और बेहयाई का। व अन तकूलू अलल्लाही मा ला तालमून, और ये कि तुम अल्लाह के बारे में वो कहो जो तुम नहीं जानते। ये हुक्म कौन दे रहा है? शैतान। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि शैतान इंसान को हुक्म देता है किस चीज़ का? बुराई और बेहयाई का। और क्या उसको कहता है कि अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान रखो, तरह तरह के ख्याल रखो। और इंसान, चूँकि इंसान भूल जाता है, अल्लाह के अहकामात को भूल जाता है, शैतान की बातों में आकर वाक़ई ही बाज़ दफ़ा वो ऐसी बातें कर देता है जिसको उसको पता भी है ये गलत हैं। लेकिन अल्लाह ताला गफूर रहीम है, जब इंसान गलती करके अल्लाह की तरफ लौटता है तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नमा यामुरुकुम बिस्सूई वल फहशाई, बेशक शैतान तुम्हें बुराई और बेहयाई का हुक्म देता है। व अन तकूलू अलल्लाही मा ला तालमून, और ये कि तुम अल्लाह के बारे में वो बात कहो जो तुम नहीं जानते। यानी शैतान इंसान को सीधे रास्ते से बहकाने की कोशिश करता है। अगली आयत में देखें, व इज़ा कीला लहुम, व इज़ा, और जब, कीला, कहा जाता है, लहुम, उनसे, अत्ताबियू, पैरवी करो, मा अनज़लल्लाहु,
ما جو انزلہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جائے اتبعوا پیروی کرو، ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، قالوا تو کہتے ہیں بل نتبعوا بلکہ نتبعوا ہم پیروی کریں گے، ما الفینا جو پایا ہم نے، علیہ اس پر، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو۔ پھر دیکھیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جائے اتبعوا پیروی کرو، ما انزل اللہ اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی، قالوا تو کہتے ہیں بل نتبعوا بلکہ ہم پیروی کریں گے، ما الفینا علیہ آباءنا جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ یعنی انہیں جب کہا جاتا ہے کہ صراط مستقیم کی طرف آؤ، اللہ کے راستے کی طرف آؤ، تو وہ کس بات پر جاتے ہیں؟ ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، چاہے وہ صحیح ہے چاہے غلط، ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی نہیں چھوڑیں گے۔ آوا لو کانا، آوا کیا، لو اگر، کانا ہوں، آباؤہم ان کے آباء و اجداد، لا یاقلون نہیں تھے وہ عقل رکھتے، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ، یہتدون وہ ہدایت کے راستے پر تھے۔ اولو کانا آباؤہم لا یاقلون شیئن، کیا اگر ان کے آباء و اجداد جس راستے پر تھے وہ راستہ غلط نہیں ہے؟ کیونکہ ایک طرف آباء و اجداد کا راستہ اور دوسری طرف اللہ کا بتایا ہوا راستہ، تو بہترین راستہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ تو اپنے آباء و اجداد کے راستے پر چل کر وہی کام کر رہے ہیں جو ان کے آباء و اجداد نے کیا تھا، یعنی نہ ان کو عقل تھی، نہ ان کو ہدایت تھی، نہ ہی وہ اللہ کے احکامات کو سنتے تھے اور نہ ہی مانتے تھے، اور یہی کام یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کے احکامات کو سن کر سمجھ کر سارا کچھ دیکھنے کے بعد پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم وہی کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے آباء و اجداد کو بھی کوئی عقل نہیں تھی، نہ ہی وہ ہدایت کے راستے پر تھے، لہٰذا یہ بھی ان کے راستے کی پیروی کر کے سیدھے راستے سے گمراہ ہو رہے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیں، وَمَثَلُ الَّذِينَ اور مثال الَّذِينَ ان لوگوں کی، کافروا جو کافر ہیں، کمثلی مانند یا جیسے، مثالی مثال، الذی اس شخص کی، ینعقو جو پکارتا ہے، بما اس کے ساتھ، لا یسمعو جو وہ نہیں سنتا، الا مگر، دعاء بلانا، وندان اور پکارنا، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یاقلون لیکن کیا پس وہ عقل نہیں رکھتے۔ پھر دیکھیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور ان لوگوں کی مثال جو کافر ہے ایسے ہے، کمثل الذی اس شخص کی مانند، ینعقو جو ایسے شخص کو پکارتا ہے یا ایسی چیز کو پکارتا ہے، بما لا یسمعو جو نہیں سن سکتا، یا یہ نہیں جو وہ چیز نہیں سن سکتی، الا دعاء و ندان مگر بلانا اور پکارنا، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یاقلون پس وہ عقل نہیں رکھتے۔ پھر دیکھیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور ان لوگوں کی مثال جو کافر ہیں، کمثل الذی اس شخص کی مانند ہے، ینعقو جو ایسے شخص کو یا ایسی چیز کو پکارتا ہے، بما لا یسمعو جو نہیں سن سکتے، الا دعاء و ندان مگر بلانا اور پکارنا۔ یعنی کفار کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے دی ہے کہ اگر وہ کسی کے پاس جا کر پکارتا ہے، التجائیں کرتا ہے، تو وہ چیز یا وہ شخص یا وہ جاندار چیز ہو چاہے بے جان ہو، وہ نہیں سن سکتے، کیونکہ ہر چیز وہ جس کو پکاریں وہ بھی تو اللہ کی مرہون منت ہے، چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ انسان کی بنائی ہوئی بے جان چیز ہے، کچھ بھی ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کی مرہون منت ہے، لہٰذا یہ اگر ان کو پکارتے ہیں تو ان کا بلانا اور پکارنا کسی کام نہیں ہے، وہ جسٹ ایک آواز ہے جو وہ پہنچاتے ہیں ان تک، لیکن قبول وہ شخص یا وہ چیز نہیں کر سکتی۔ دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، یعنی یہ لوگ دنیا جہان کی ہر بات کو سن سکتے ہیں، لیکن دین کی باتیں سننے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم رکھا ہے، لہٰذا وہ بہرے ہیں۔ بکمن گونگے ہیں، دنیا کی ہر بات
بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو توفیق ہی نہیں دی دین کی بات کو کریں، لہٰذا وہ دین کی بات کرنے کے بارے میں گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، دنیا کا ہر راستہ بہت اچھے طریقے سے جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں، لیکن اللہ نے ان سے توفیق چھین لی ہے، لہٰذا وہ ہدایت کے راستے کو نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی اس پر چلنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ پس وہ عقل نہیں کرتے۔ یعنی کافر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے محروم کر دیا ہے جن کی وجہ سے وہ عقل بھی نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہرے گونگے اور اندھے بنا دیا ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ، من سے طیباتی پاکیزہ چیزیں، ما جو رزقناکم ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، رزقنا ہم نے رزق دیا ہے کم تمہیں، وشکرو اور شکر کرو، للہ اللہ تعالیٰ کا، ان اگر کنتم تم ہو، ایاہو خاص اسی کی، تعبدون عبادت کرتے۔ پھر دیکھیں، یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، کلو من طیباتی ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، وشکرو للہ اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم اگر تم ہو، ایاہو خاص اسی کی، تعبدون عبادت کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، ایمان لانے کے بعد دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں جس میں تمہارا فائدہ ہے وہی میں نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، لہٰذا پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ، وشکرو للہ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ نے انسان کے لیے جو چیزیں بنائی ہیں ان کو کھائے پیے، ان سے فائدہ حاصل کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ ان کنتم ایاہو تعبدون اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو، یعنی اللہ کو الہ مانتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، لہٰذا یہ تم پر فرض ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا اور جو چیزیں تمہارے لیے مناسب تھیں ان کو حلال کیا اور جو چیزیں تمہارے لیے نامناسب تھیں ان کو تمہارے لیے حرام کیا۔ اب ایسی لیسن کے شروع میں نے بتایا تھا کہ جو حرام چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن پاک میں بتا دی تھیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں، یعنی کون سا رزق ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے، جو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں سے ہمارے لیے حلال بنایا ہے اور کن چیزوں کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، انما بے شک، حرما اس نے حرام کیا، علیکم تم پر، المیتۃ مردار، انما حرما علیکم المیتۃ بے شک اس نے تم پر مردار کو حرام کیا، والدما اور خون، واللحما اور گوشت، الخنزیری خنزیر کا یا سور کا، وما اہل اور جو پکارا جائے، بہی اس کے ساتھ، لغیر اللہ غیر اللہ کے نام پر، فمن پس جو شخص اضطر مجبور کیا گیا، غیر باغن نہ وہ زیادتی کرنے والا ہو، نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو، ولا عادن اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، فلا اثم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والے ہیں، رحیم رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی کون کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں وہ خود اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ پھر اس آیت کو دیکھیں، انما بے شک، حرما حرام کیا، علیکم المیتۃ تم پر مردار، انما حرما علیکم المیتۃ بے شک اس نے تم پر حرام کیا ہے مردار کو، والدما اور خون، واللحم الخنزیری اور سور کا گوشت، یعنی مردہ چیز کھانا، خون پینا ان کا اور سور کا گوشت، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے حرام قرار دی ہیں۔ اس کے بعد وما اہل بہ لغیر اللہ اور جو جانور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے، وما اہل بہ لغیر اللہ اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے، یعنی جانور تو حلال ہے لیکن اللہ کے نام کی بجائے کسی اور کے نام پر اگر وہ ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا گوشت اس کا انسان کے لیے حرام قرار پا جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما اہل بہ لغیر اللہ، مگر اور وہ جانور جو غیر خود اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔
آگے فامانس ترا، پس جو شخص مجبور کیا گیا ہو، غیرہ باغم ولا عادن، نہ وہ زیادتی کرنے والا ہو نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ فامانس ترا، پس جو شخص مجبور کیا گیا ہو، یعنی ایک کسی شخص کو، ویسے تو یہ چیزیں حرام ہے، لیکن اگر کوئی شخص بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے اور اس کے سامنے حلال چیز نہیں مل رہی، حرام چیز کی وہاں تھوڑی سی، اتنی سی صرف کھانے کی گنجائش ہے کہ جس سے اس کی جان بچ سکے، لیکن اس میں اس کی اپنی مرضی شامل نہ ہو، صرف جان بچانے کے لیے۔ غیرہ باغم ولا عاد، یعنی وہ نہ تو زیادتی کرنے والا ہو اور نہ ہی اللہ کے احکامات کو سے آگے بڑھنے والا ہو، یعنی اس کا یقین ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حرام قرار دی ہے، لیکن اگر وہ نہیں کھاتا تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، یعنی اتنی زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، تو اس صورت میں صرف اتنا سا کھانا کھانے کی اجازت ہے جس سے اس کی جان بچ جائے۔ اس لیے اسے کہا نہ تو وہ حد سے بڑھنے والا ہو نہ زیادتی کرنے والا ہو، فلا اسم علیہ، تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن یہ مسلسل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری زمین وسیع ہے، وہاں رزق تلاش کرو۔ ہاں، اگر میں جیسے بھی بتایا کہ مجبوری کی حالت میں کھانا آپ کے پاس نہیں ہے، نہیں کھاتے تو آپ مر جاتے ہیں، تو اس صورت میں صرف اتنا سا کھانا کھانے کی اجازت ہے جس سے جان بچائی جا سکے، ادروائز حرام سے سختی سے منع کر دیا گیا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص غلطی سے یا اپنی جان بچانے کے لیے اس طرح سے کوئی تھوڑا بہت حرام کھا لیتا ہے، لیکن دانستہ طور پہ نہیں، یا یہ اس طرح سے نہیں کہ وہ بار بار، دانستہ طور سے مراد کہ اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ مردار کا گوشت ہے، تو اس کو نہیں پتہ تھا، کھا لیا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ اسی طرح سے بھوک میں اگر اس کو حرام کھانا پڑ جاتا ہے تو اتنا سا ہی کھائے جس سے جان بچ سکے، لیکن اللہ سے اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی معافی ضرور مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ کیونکہ اگر ہمارا کھانا، ہمارا پینا حلال نہیں ہوگا تو ہماری عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، جن سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، حلال رزق کما کر کھانے کی اور حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔